بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. हम जंग उहद के बाद के कुछ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कई टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जो आपके सामने स्क्रीन पे रेड कलर में अपीयर हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। उनमें से एक वही बनु असद का जो इंसर्जेंस था, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा अल मखजूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को कायद बना के 150 घुड़सवारों के साथ जो आपने रवाना किया था। तो वो बनु असद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने देखा सहाबा एकदम से हमला आवर हो गए, तो वो अपने इलाके छोड़ के भाग निकले और माली गनीमत वगैरह जो है मुसलमानों के हाथ आया। दूसरा ये कि खालिद बिन सुफियान अल हुज़ैली जो था, ये बहुत कबीला हुज़ैल का सरदार था और ये तैयारी कर रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ी अल्लाहु अन्हु को जो है वो भेजा असैसिनेशन के लिए खालिद बिन सुफियान अल हुज़ैली के। इस ये वाक़े की तफसील भी पहले गुजर चुकी है। फिर हमने पिछले लेक्चर में बयान किया था कि जो रजीअ का वाक़या था और उसका जो दर्दनाक वाक़या था, उसकी तमाम तफासील थी। वो गोया कि ये यूँ समझ लीजिए कि खालिद बिन सुफियान अल हुज़ैली के कत्ल के रद्द अमल में वो वाक़या फिर पेश आया था और फिर उसकी तमाम तफसीलात जो थी वो आ गई थी। और ज़िमनन हमने एक छोटी सी स्टोरी ये भी बयान कर दी थी कि इसी ज़माने में, यानी 4th हिजरी में, शाबान के आसपास गालिबन जो है हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है पैदा होते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुमा पैदा होते हैं। तो उनका वाक़या भी आ गया था। फिर हमने अकीक़ी की सुन्नत वगैरह के ताल्लुक़ से भी चंद बातें कर दी थी। आज का जो वाक़या हम पढ़ेंगे वो बि'r माऊना का वाक़या है। बि'r जो है वो कुएं को कहते हैं, माऊना वो जगह थी। अ, ज- ये वो जगह थी जहाँ ये वाक़या पेश आया था। तो ये भी एक ट्रेजिक इंसिडेंट है सीरत के चैप्टर्स में, और ये इसी 4th हिजरी में पेश आया था। तो इंशाल्लाह उसकी तफसील जो है वो आ जाएगी। और दो छोटे छोटे वाक़यात बच जाएंगे। छोटे तो नहीं हैं, उनमें से एक काफ़ी छोटा वाक़या है और एक जो है थोड़ा सा सिग्निफिकेंस रखता है ज़्यादा। यानी इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस तो बहुत है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ भी जो है उसकी अहमियत है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मे सलमा से निकाह। तो गालिबन ये वाला टॉपिक जो है, यानी उम्मे सलमा से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह है, और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो यहूद की ज़बान सीखते हैं, ये भी उसी ज़माने में ये वाक़यात पेश आए हैं। तो इसको गालिबन आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज पूरा का पूरा बेर मऊना वाला ही वाक़या जो है, बेर मऊना वाला वाक़या कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, इस वाक़े को पढ़ेंगे आज, और इसको पहले से ही हम नोट कर लीजिए कि पॉइंट नंबर 4 है। इसके अंदर दो सब हेडिंग्स हैं, इंशाल्लाह उसको भी बयान करेंगे। इस वाक़े का बैकग्राउंड ये है कि आमिर बिन तुफ़ैल बनु आमिर एक कबीला था। बनु आमिर एक कबीला था, है ना। बनु आमिर के सरदार में से एक सरदार था आमिर बिन तुफ़ैल, है ना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, ये कबीला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन ही था, बनु आमिर। बनु आमिर का जो सरदारों में से एक सरदार था आमिर बिन तुफ़ैल, ये बादशाही का ख्वाब सजा रखा था। इसने इसने ये ख्वाब सजा रखा था कि अरब के ऊपर इसकी बादशाही एक न एक दिन कायम होगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशस होते हैं, तो उनमें से एक ये था। जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब जो है जज़ीरा अरब पे गालिब आ जाएंगे और आपकी हुकूमत जो है पूरे के पूरे अरब के, यानी चारों कोनों में फैल जाएगी, और यानी आपका आपका जो आपकी हुकूमत की वुसाअत है वो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। तो उसने सोचा कि ये मौका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसालिहत कर ली जाए, कोई ट्रीटी वगैरह कर ली जाए, ताकि मुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाए, बगैर जंग के जो है वो मेरी बादशाहत का ख्वाब पूरा हो जाए। तो ये इस इरादे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और कहता है, बनु आमिर एक मजबूत कबीला था। मजबूत एज़ इन के वो, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं था, लेकिन कुछ कदरे मजबूत था। तो इसको अपनी ताकत और क़ुव्वत का भी थोड़ा सा ज़ौन था।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا اور کہتا ہے اللہ کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ تو ایمان نہیں لایا تھا، تو کہتا ہے کہ محمد میں آپ کو تین کنڈیشنز دیتا ہوں، آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کی حکومت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عنقریب آپ کی حکومت یعنی کافی وسیع ہو جائے گی، تو جتنے دیہاتی علاقے ہیں ان پہ تو آپ کا قبضہ قائم رہے، لیکن تمام شہروں کی بادشاہت آپ مجھے عطا کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی کنڈیشن، یعنی یہ چاہے تو اس کو اختیار کر لیجیے آپ۔ دوسری یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوتے تو پوری دائرۂ حکومت پہ آپ ہی حاکم رہیے، لیکن آپ اپنی وفات کے بعد یہ وصیت کر جائیے کہ آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا، ہے نا، میں آپ کے بعد جو ہے خلیفہ بنوں گا اور پوری حکومت میرے قبضے میں آ جائے گی، چلیے آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا لیکن آپ کے بعد ہوگی۔ اگر یہ دو شرطیں آپ نہیں مانتے ہیں تو میں غطفان کے 1000 سرخ گھوڑے اور 1000 زرد گھوڑوں کے ذریعے جو ہے اور 1000 اونٹنیوں کے ذریعے آپ سے جنگ کروں گا، ہے نا۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے دھمکی تھی کہ پہلی دو شرطوں کو اگر آپ نے نہیں مانی تو میں اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے جنگ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کے مطالبات تھے، اس قسم کی ڈیمانڈز تھی جو بالکل جاہلیت پہ مبنی تھی، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح پیس ٹریٹیز وغیرہ عرب میں ہوا کرتی تھی وہ انہی شرائط پہ ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی بادشاہ کی حیثیت سے عرب میں یعنی رول نہیں کر رہے تھے، نہیں آپ کے مقاصد میں سے بادشاہت کوئی مقصد تھا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ضمناً جو ہے اسلام کی قوت کے لیے سیاسی اقتدار کی ضرورت ہے، تو آپ نے اس سیاسی اقتدار کو بھی حاصل کیا، اور وہ ایک بہت اہم وسیلہ ہے اور انتہائی ضروری ہے، لیکن کبھی بھی وہ مقصد نہیں بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسلامی یعنی اسلامی شریعت میں کبھی بھی حکومت کا حصول مقصد نہیں، حکومت کا حصول ذریعہ ہے نا۔ تو چونکہ یہ مقاصد میں سے مقصد نہیں ہے بلکہ ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر جو ہے بہت سارے سیاسی امور انتظام وغیرہ کا نہیں ہو سکتا ہے، بہت ساری حدود وغیرہ کا قیام نہیں ہو سکتا، بہت سارے شرعی احکامات وغیرہ جو ہیں وہ نافذ نہیں ہو سکتے بغیر حکومت کے، اور بہت سارے جو اسلام کے شعائر ہیں ان کا اظہار بغیر حکومت اسلامیہ کے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے گویا کہ ایک قاعدے کے تحت کہ جو چیز واجب کو ضروری بناتی ہے یا واجب کو جو چیز ممکن بناتی ہے وہ بھی بذات خود واجب ہو جاتی ہے، تو اس نقطہ نظر سے جو پھر ہے سیاسی قوت کی بڑی اہمیت ہے۔ جن کا آڈیو آن ہو گیا ہے وہ اپنے آڈیو کو آف کر لیں، ہے نا، اپنے اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، انشاءاللہ جو بھی سوال ہوں گے ان کو ہم لاسٹ میں لیں گے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری جو ڈیمانڈس اس کو رد کر دیا۔ اچھا، تو یہاں غصے سے بھڑکا ہوا جو ہے یعنی عامر بن طفیل یہاں سے نکلتا ہے مدینے سے، اب اس ارادے سے نکلا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کروں گا۔ اسی موقع پہ اسی وقت کے آس پاس جو ہے عامر بن طفیل کا ہی چچا تھا ابو برا عامر بن مالک، ابو برا عامر بن مالک، یہ بھی اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا تھا، یہ بھی اسی زمانے میں مدینہ کسی کام سے آیا ہوا تھا، ہے نا، اور یہ اپنے برچھے میں یعنی جو دور سے پھینکنے والا ہتھیار ہوتا ہے اس میں بہت ماہر مانا جاتا تھا، عرب کے اندر جو ہے اس کو بہت یعنی قابل یعنی وہ برچھے مارنے والا تصور کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اسی زمانے کے آس پاس، کچھ ہدیہ وغیرہ پیش کیا آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس نے اسلام کی دعوت تو قبول نہیں کی لیکن کسی قسم کی نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو عامر بن برا جو ہے، یہ ابو عامر بن مالک جو ہے، ابو برا عامر بن مالک یہ چچا ہے اسی کا، عامر بن طفیل کا۔ تو اس کا ریئیکشن بالکل ڈفرینٹ ہے، تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دشمنی کا اظہار نہیں کیا، آپ کی بات کو دھیان سے سنا، پھر کہا کہ میں تو ابھی قبول نہیں کر سکتا یہ دین، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اہل نجد کے پاس جو ہے اپنے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو بھیجیں، تو مجھے یقین ہے کہ نجد والے جو ہیں وہ آپ کی دعوت کو ضرور قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ انی اخشى علیہم اہل النجد، کہ میں اہل نجد سے خوف، یعنی اپنے اصحاب پہ جن کو میں بھیجوں ان کے اوپر اہل نجد کا خوف رکھتا ہوں، یعنی کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اہل نجد جو ہے میرے اصحاب کو قتل نہ کر دیں۔ تو ابو البراء نے کہا کہ میں ان کا حمایتی ہوں گا، یعنی میں ان کو پناہ دوں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ اہل نجد کی طرف اپنے صحابہ کو بھیجیں اور مجھے امید ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس نے ابو برا عامر بن مالک نے ایک نیک نیتی میں بات کہی، بظاہر اس نے اسلام نہیں قبول کیا لیکن اپنے طور پہ یہ صاف دل میں اس نے بات کہی تھی۔
दूसरी तरफ आमिर बिन तुफैल को आप याद रखिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी में से मुंजिर बिन अम्र के साथ जो है सहाबा का दस्ता 70 सहाबा का दस्ता जो है 70 सहाबा का दस्ता रवाना किया है, ठीक है। इस यानी ये दस्ता अभी नजद की तरफ जा रहा है। उधर आमिर बिन तुफैल अपने कबीले वालों को यानी बनु आमिर को तैयार करता है कि बनु आमिर जो है वो इन सहाबा पे हमला आवर हो जाएं, ठीक है, रास्ते में ही। बनु आमिर में चूंकि आमिर बिन तुफैल के चचा भी सरदार थे और चचा ने ऑलरेडी पनाह दे रखी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को, तो बनु आमिर वाले तैयार नहीं हुए आमिर बिन तुफैल की के कहने पे कि इन सहाबा पे हमलावर हुआ जाए, ठीक है। आमिर बिन तुफैल इस चीज़ से परेशान होके चला गया बनु सुलैम के पास, बनु सुलैम के पास। बाज़ किताब में बनु सलमा भी लिखा रहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे सही प्रिसीजन के साथ मालूम है, गालिबन ये बनु सुलैम ही है, बनु सलमा नहीं है। बनु सलमा एक कबीला मशहूर है जो मदीने के एक्सटीरियर एरिया में आबाद था, जहाँ पे अभी जो है वो एक मस्जिद बना दी गई है, अभी जहन से एकदम मेरे निकल गया वो नाम उसका, मस्जिद कुबा, सॉरी। तो मस्जिद कुबा का जो इलाका है मदीने में, वहाँ पे बनु सलमा आबाद थे। तो इनका कबीला यानी आमिर बिन तुफैल बनु आमिर का था। बनु आमिर वाले तैयार नहीं हुए क्योंकि आमिर बिन तुफैल के चचा ने ही पनाह दे दी थी साहबा को। तो यानी आमिर बिन तुफैल अब बनु सुलैम के पास जाता है और बनु सुलैम को तैयार करता है कि जो है वो इन सहाबा पे रास्ते में ही हमला आवर हो जाना है, ठीक है। चुनांचे 70 सहाबा का दस्ता जो जा रहा था, इनको इन सहाबा को कुर्रा कहा जाता था। ये बहुत बड़े बड़े कुरान के आलिम और हाफिज़ हुआ करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको चुनिंदा असहाब को भेजा था ताकि तालीम और तबलीग जो है सही तरीके से हो सके, ता, तबलीग और ताल्लुम सही तरीके से हो सके, ठीक है। तालीम और ताल्लुम और तबलीग ये चीज़ें सही तरीके से हो सकें। तो ये दस्ता जा रहा है उधर से। बनु सुलैम को आमिर बिन तुफैल ने तैयार कर लिया है कि हमला आवर हो जाना है। इन सहाबा की खसूसियत ये थी कि ये कुरान के सबसे बड़े आलिम थे। ये रात भर कुरान पढ़ा करते थे एक दूसरे के साथ मिलके, और दिन के वक्त जो है ये लकड़ी काटा करते थे और लकड़ियाँ बेचा करते थे मदीने में। उससे जो पैसा होता था वो जाके असहाब सुफ़ा पे खर्च कर देते थे पूरा का पूरा। और दिन भर जो है बाकी बचे टाइम में पानी वगैरह जमा कर करके मस्जिद नबी में ला के रखते थे ताकि मस्जिद नबी में आए हुए लोग, थके मांदा लोग जो हैं, उन पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो पता ही चला कि हर एतबार से ये टॉप नॉच थे, सहाबा में बहुत ख़ास लोग थे जो अपने इल्म की वजह से भी और अपने खुश अखलाक़ी की वजह से भी नोन थे, ठीक। तो उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ही जो है इन सहाबा पे बनु सुलैम का लश्कर जो है हमलावर हो गया और ये सारे सहाबा जो है एक के बाद एक करके कत्ल हो गए सिवाय एक के। एक सहाबी को कैदी बना लिया गया, ठीक है। जब जब ये सहाबा शहीद होने लगे तो इन लोगों ने दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से ये खबर पहुंचा दे कि हम अल्लाह ताला तुझसे इस हाल में मिल रहे हैं कि हम तुझसे राज़ी हैं और तू भी हमसे राज़ी है। यानी अब ये शहादत के मौके पे भी, मौत के मौके पे भी इस बात का ऐलान किया कि अल्लाह ताला हमको आपकी दी हुई किसी परेशानी से कोई शिकायत नहीं है और हम तो बस ये ख्वाहिशमंद हैं कि आप हमसे राज़ी हो जाएं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंचा दें। हमारी ये जो मामलात हुए हैं उनकी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दें, क्योंकि सब के सब शहीद हो गए थे तो इन्हें मालूम था कि कोई जो है वो खबर पहुंचाने वाला वहां तक नहीं मिलेगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी वक्त खबर पहुंचाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में मौजूद उस मस्जिद में थे उसी वक्त आपने जो है मदीना में ये ऐलान किया कि इन्न इख्वानकुम क़द क़ुतिलू व इन्नहुम क़ालू अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबिय्यना अन्ना क़द लक़ीनाका फ़रज़यना अन्का व रज़यत अन्ना। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मौके पे कि बेशक तुम्हारे भाई जो हैं सब के सब कत्ल कर दिए गए हैं, सब के सब शहीद हो गए हैं। व इन्नहुम क़ालू, और उन लोगों ने कहा, यानी कत्ल होने से पहले उन लोगों ने कहा, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबिय्यना, कि अल्लाह हमारे जानिब से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबरें पहुंचा दे, अन्ना क़द लक़ीनाका फ़रज़यना अन्का, कि अल्लाह हम तुझसे इस हाल में मिल रहे हैं कि हम तुझसे राज़ी हैं, व रज़यत अन्ना, और तू हमसे राज़ी है। तो ये खबर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पे, सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत में आता है कि सहाबा को बयान कर दी।
یہاں پہ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے شہادت کا، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. وہ سٹوری حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، جو اسی 70 صحابہ میں شامل تھے. ان کی شہادت تھوڑی سی مطلب انٹرسٹنگ ہے، اس لیے جو ہے وہ اس واقعے کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلے کچھ اس واقعے سے جو ہے وہ اہمیت اور درس کے کچھ پہلو ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کے لیے جو ہے ان صحابہ کو نجد بھیجا، اور خطرہ ہونے کے باوجود یہ صحابی تیار ہو گئے، اور تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے سفر کیا اور اتنی ساری مشقتیں برداشت کی اور بالآخر قتل کر دیے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے، دین کے بقا کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے صرف نعرے بازی اور جملے بازی سے کام نہیں چلتی ہے، اور اپنے کمفرٹیبل حلقے میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے کمفرٹیبل سرکل میں بیٹھ کے دین کی بات کر لینے سے جو ہے وہ دین آگے نہیں بڑھتا. اگرچہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں قربانی ڈیمانڈ کرتی ہے. اس صحابہ کی پوری تاریخ جو ہے، اور صحابہ ہی نہیں بلکہ بعد میں آنے والے تمام ائمہ کی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی سب سے بین شہادت ہے، سب سے بین اس بات کی گواہ ہے کہ دین کا کوئی بڑا کام جو ہے بغیر قربانی کے نہیں ہوتا. کیونکہ قربانی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ بندہ دین کے کام کرنے میں عزت و جاہ کا طالب نہیں ہے، بندہ دین کے کام کرنے میں صرف عادت وغیرہ کی پابندی نہیں کر رہا ہے، بلکہ دین کے لیے ہر قسم کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قربانی گویا ایک طرح سے پاسپورٹ اور سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، اس کے دین سے جو محبت کرتا ہے، تو اس محبت کے خاطر ہونے والی قربانی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ تبلیغ اور دین جو پھیل گیا ہو اور بہت ہی اطمینان اور آرام کے ساتھ اور بغیر قربانی کے پھیل گیا. تو پہلی درس جو ہے، پہلی عبرت جو اس اسٹوری سے آتی ہے، تبلیغ کے لیے جو ہے قربانی ضروری ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داود وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، بئر معونہ کے بعد 1 مہینے مسلسل جو ہے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز، یعنی پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا. یعنی ان قنوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے خلاف بد دعائیں دی ہیں اور مسلمانوں کے استحکام کی دعائیں کی ہیں جو جن قبائل نے ان 70 صحابی کو شہید کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی فوائد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا دینا بھی سنت ہے. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی ذاتی غرض کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہے نا؟ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑے جاتے تھے تو یہ چیز آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی اغراض کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن کسی کے شیطانی سے، کسی کی بدماشی سے، کسی کے دھوکہ دھڑی سے اور کسی کی خیانت سے اگر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو نقصان پہنچ رہا ہے یا مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر ایک اچھے قائد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے، ظاہر سی بات ہے. لیکن ایک اچھے قائد کی اور ایک اچھی دینی روحانی قائد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان جماعت سے بغض کا اعلان کرے. اگر وہ ان سے بغض کا اعلان نہیں کرتا ہے، اگر وہ ان سے جو ہے وہ ان کے خلاف بد دعا نہیں کرتا ہے اور اپنے مومنین کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے استعانت نہیں کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی اسلامی حمیت اور اسلامی جذبہ جو ہے اس کا بہت ہی ماند پڑ چکا ہے. یہ بالکل جذبہ اسلامی کا تقاضا ہے کہ ایسے موقع پہ جس سے مسلمانوں کو اجتماعی نقصان پہنچا ہو جن لوگوں سے، ان کے خلاف بغض رکھا جائے اور ان سے جو ہے وہ ان کے خلاف بد دعائیں دی جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھا. اچھا، بد دعا کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے غلط الفاظ جو ہیں آپ نکالیں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ ہلکا کر لیں اور اوچھے قسم کے الفاظ جو اپنی زبان سے نکالیں یا تقریری جوش میں جو ہے الٹا سیدھا کچھ بھی بولتے رہیں. اصل معاملہ یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مومن کا ہر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے. گویا اس موقع پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا طالب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کی توقع رکھتا ہے، اور اپنے طور پہ جو تدبیر کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن اصلاً اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جو اس کے کردار کے منافی ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمنوں سے راضی رہتا ہے، بلکہ دشمن سے اور جس سے مسلمانوں کو اجتماعی نقصان پہنچتا ہے ان کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گہار لگاتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک جو ہے ان قبائل کے اوپر بد دعا کی، قنوت نازلہ. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کہ ہم لوگ قنوت وغیرہ نہیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر معونہ کے واقعات کے بعد قنوت پڑھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، یہ وہ دعائے قنوت نہیں ہے جو ہم وطر میں پڑھا کرتے ہیں، بلکہ یہ قنوت نازلہ ہے، اس سے ذرا مختلف ہے. یہ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ بہت سے موقع پہ امت میں یہ چیز رائج رہی ہے، یہ سنت ہے.
اس کا اہتمام کرنا چاہیے کسی بھی بڑی مصیبت کے وقت. ٹھیک ہے. ایک اور نصیحت کا پوائنٹ یہاں سے کیا نکل کے آتا ہے کہ بہت ہی دردناک واقعہ تھا اور بہت ہی بری طریقے سے بے دردی سے ان صحابہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے باوجود مسلمانوں کی جو ہمت تھی اور مسلمانوں کی دعوت اللہ کے جذبات میں کوئی ٹھیس نہیں پہنچا، یعنی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یعنی ظاہر ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں ان کے اوپر غم طاری ہوا، اس تکلیف کے نتیجے میں ان کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی. یہ سارے انسانی جذبات ہیں اور سارے ایمانی جذبات ہیں اور ایمان کے منافی نہیں ہیں. تکلیف کا محسوس ہونا ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ بات میں اکثر کہتا ہوں. لیکن اس تکلیف اور اس امتحان اور اس آزمائش کے بعد ان کے دعوتی جذبے اور تبلیغی کاوشوں میں کوئی ٹھنڈک پیدا نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. چنانچہ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ دعوت کے میدان میں قوت کا اظہار بہت ضروری ہے. دعوت کے میدان میں صرف انسان جو ہے نعرے اور کھوکھلے دعوے کے ذریعے جو ہے دنیا کے اندر دین کو قائم نہیں کر سکتا، بلکہ اس طرح کی باتیں جو کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں اور تقریری فقرے ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور لوگ بڑا اس پہ داد دیتے ہیں، یہ چیزیں کبھی تبدیلی کا سبب نہیں بنتی. تبدیلی اس گہرے ایمان کے ذریعے آتی ہے جو ہم صحابہ کے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں یہ جو لوگ قربانیاں دیتے تھے، یہ کوئی بہت بڑے خطیب اور خطبے سے جوش میں آ کے کود نہیں پڑتے تھے قربانی دینے کے لیے، بلکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ ہر وقت ان کے ذہن میں اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ برابر قائم رہتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی جوشیلی تقریر سنی اور فوراً کود پڑے اور جو ہے جیسے ہی دنیا کے اندر منہمک ہوئے تو بالکل بھول گئے، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے، چھوٹا سے چھوٹا حکم جو ہے اللہ کا، وہ چھوٹتا چلا جائے. یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ ایک طرح کے تقریباً ایک طرح کے جذبے ان کے اندر موجود ہوتے تھے اور اس میں استمرار ہوتا تھا، پرماننسی ہوتی تھی. ہے نا، وقتی جذبے میں سے مغلوب ہو کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم ان کا واقعہ پڑھیں گے، اسٹوری آف حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی شہادت. چنانچہ یہ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اسی قرہ میں شامل تھے اور جنگ میں لڑ رہے تھے. اچانک جنگ میں لڑتے لڑتے پیچھے سے ایک دشمن نے ان کے اوپر حملہ کیا. اس دشمن کا نام تھا جبار بن سلیمی. جبار بن سلیمی. اس نے جو ہے بھالے سے حملہ کیا ان کے اوپر، تو جو سینہ کو چیرتا ہوا پیچھے سے جو ہے وہ بھالا ان کے سینے پیٹھ میں گھسا اور آگے سینے سے باہر نکل گیا اور خون کا فوارہ جو ہے ان کے جسم سے پھوٹنے لگا ان کے سامنے. ظاہر ہے انہوں نے دیکھا نیچے تو خون جو ہے بہت تیزی سے، جیسے اسپرنگ یا اسپرنکلر سے نہیں نکلتا پانی، اسی طریقے سے خون جو ہے وہ نکلنے لگا اور ان کے چہرے اور داڑھی وغیرہ پہ پڑنے لگا اور جو ہے نیچے بہنے لگا. تو جیسے ہی یہ انہوں نے خون کے فوارے کو دیکھا اور اپنے اندر سے جو ہے بھالے کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، پیچھے سے آگے نکل گیا، تو ان کی زبان سے ایک دم سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، فزت ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مشقت اچانک سے اگر ہمارے اوپر آ پڑے، ہے نا، کوئی ایک اینٹیسپیٹڈ مصیبت ہے، کوئی ایکسپیکٹڈ مصیبت ہے تو الگ بات ہے، لیکن بہت اچانک سے ان اینٹیسپیٹڈ یعنی ان ایکسپیکٹڈ کوئی مصیبت آ پڑے تو ہماری زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں. ہے نا، اگر یعنی عام لوگوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی بہت دینی پرورش ہو تو ہم اللہ، ہے نا، یا یعنی ان للہ یا اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے کہیں نہ کہیں، لیکن کم سے کم زبان سے ہی باتیں نکلتی ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک انسان اپنی آنکھوں سے اپنے پیٹھ سے بھالا نکلتے ہوئے اپنے سینے سے باہر آتا ہوا دیکھتا ہے اور خون کے فواروں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے چہرے پہ چھینٹا پڑ رہا ہے ان خون کا. اس وقت اس کی زبان سے کوئی بھی معنی خیز لفظ نکلنا یہ بہت مشکل بات ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس وقت اپنی وہ شجاعت و بہادری کو دکھانے کے لیے ایسی کوئی بات کہہ رہا ہو، کیونکہ جب انسان کو موت کا پورا یقین ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا آنےسٹ ہو جاتا ہے. یعنی شریر سے شریر انسان جو ہے موت کے عین موقع پہ جو ہے اس کے اندر ایک آنےسٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے شجاعت کی داد لینے کے لیے ایسی باتیں سلوگن کے طور پہ کہہ رہا ہو، جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ تقریروں میں کہہ دیتے ہیں بہت سی باتیں، اور ہمارے ہاں جو ہے وائزین اور جو تقریر دینے والے ہوتے ہیں وہ بہت آسمان و زمین کے قلابے ملا کے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں ایسی باتیں بول جاتے ہیں جوش میں آ کے، اور دعوے بھی کر جاتے ہیں ہم اپنی دوستوں کی مجلس میں بہت سی ایسی باتوں کا جن کے لائق ہم نہیں ہوتے.
لیکن یہ ساری چیزیں کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی اگر بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہو جائے تو زبان سے آواز بھی نہیں نکلتی انسان کی. ٹھیک ہے. اب ایک تصور کیجئے کہ ایک انسان کو اپنے موت کا یقین ہو چکا ہے، اور موت بھی بہت دردناک، کہ جسم اس کے اس پار سے اس پار جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. یہ بہت ہی عجیب قسم کا منظر ہے. اس وقت زبان سے کوئی بھی معنی خیز لفظ نکلنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لفظ بھی نکلے گا تو اس میں خوف کی شدت ہونی چاہیے، اس میں حیرت کا اظہار ہونا چاہیے، ہے نا. لیکن دیکھیے کہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، فزتو و رب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ وہ لفظ ہے جو وہی انسان بول سکتا ہے جس کے خون کی ہر رگ میں جو ہے ایمان پیوست کر چکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے وعدے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اتنا گہرا یقین ہے کہ اس یقین سے بڑھ کے کوئی دوسرا یقین اس کے اندر موجود نہیں. اس موقع پہ یقین کا اظہار ہوتا ہے. اصل میں جب انسان پہ بہت بڑی مصیبت آتی ہے، بہت بڑی مصیبت آتی ہے، تب اس کے یقین کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا یقین واقعی کن چیزوں پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ صحابہ کے یقین کی عکاسی کرتا ہے. فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ہے نا. یہ بھی نہیں کہا کہ جو ہے وہ اللہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ اس موقع پہ اپنی کامیابی کے یقین کا اظہار کیا. اچھا، ان کے قتل کرنے والے جو تھے نا، جبار بن سلیمی، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان پہ بڑی عجیب سی تاثیر ہوئی. یہ کافر تھے اس وقت. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کیا میں نے اس شخص کو قتل نہیں کیا ہے؟ کیا یہ شخص اب تھوڑی دیر میں جو ہے زمین پہ پڑ کے مر نہیں جائے گا؟ کیا اس کی ساری تمنائیں ختم نہیں ہو گئیں؟ کیا اس کی بیوی یتیم نہیں ہو، اس کی بیوی جو ہے بیوہ نہیں ہوگی، اس کے بچے یتیم نہیں ہو گئے؟ پھر یہ کون سی کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ یہ چیزوں کو بہت تردد ہوئی. بہت دن تک وہ کھوج بین کرتے رہے کہ یہ جو شخص شہید ہوا تھا اس نے یہ بات کیوں کہی تھی. وہ اپنے قوم میں پتہ کرتے رہے، کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. پوچھتے پاچھتے لوگوں سے پتہ چلا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں جو شہادت کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور ان کے کا جو شہید کا مقام ہے وہ کیا ہے. جب ان کو یہ باتیں دھیرے دھیرے پتہ چلیں تو اصل میں اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہونے شروع ہوئے، اور بعد میں جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے قاتل جو تھے، حرام بن ملحان کے قاتل جو تھے، انہوں نے بعد میں جبار بن سلیمی نے اسلام قبول کر لیا. تو گویا کہ ان کا یہ لفظ، ان کا یہ جملہ جو ہے ایک دوسرے شخص کے اسلام کا سبب بنا. یعنی وہ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تھے اور واقعی تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اور اس طرح تبلیغ نہیں کی جیسے معروف معنوں میں تبلیغ کی جاتی ہے، کہ درس کے مجلس قائم کی اور وہاں جو ہے اسلام کی بنیادی پیغامات دیے. نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ایسی دعوت دی کہ اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے اس کلمے کی وجہ سے کوئی میرا قاتل اسلام قبول کر لے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے دو شخص ہوں گے. ایک دوسرے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے دو ایسے شخص ہوں گے جن میں سے ایک شخص کو پہلے شخص نے قتل کیا ہو تو وہ شخص شہید ہو گیا ہو، اور دوسرا شخص جس نے قتل کیا، قاتل جو ہے، وہ اس وقت کافر ہو اور بعد میں وہ اسلام قبول کر لے. جب قیامت کے دن یہ دونوں پہنچیں گے تو جو مقتول ہوگا، جس کا قتل ہوا تھا، وہ قاتل سے بہت خوش ہوگا کہ اسی کے سبب مجھے آج یہ درجہ مل رہا ہے. اگر اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہوتا تو میں تو اس درجے پہ نہیں پہنچتا جنت میں. اور جو قاتل ہوگا وہ اس لیے خوش ہوگا بہت کہ میں نے اس شخص کو قتل کر کے شہادت کے مقام پہ پہنچایا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھ پر رحم کیا، اتنے بڑے جرم کے باوجود مجھ پر رحم کیا اور مجھے اسلام کی توفیق دی، اور پھر بالآخر میں اسلام کی حالت میں مرا. تو یہ دو شخص جو ہوں گے جو سب سے زیادہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ حرام بن ملحان کی سٹوری تھی، اور جبار بن سلیمی جو ان کے قاتل تھے ان کے اسلام کی سٹوری تھی. ٹھیک ہے. چلیے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. شہادت کے ضمن میں چونکہ بات چل رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جو جامع ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصۃ، کہ شہید کو قتل کے حملے کا اتنا بھی درد نہیں ہوتا جتنا تم میں سے ایک شخص کو چینٹی کے کاٹنے سے، جب اس کے گردن پہ چینٹی کاٹے تو اس کو جس قدر درد ہوگا، ہے نا، یا اس کے جسم کے کسی حصے میں چینٹی کاٹے تو اس کو جس قدر درد ہوگا، بس اسی قدر جو ہے ایک شہید کو موت کے وقت درد محسوس ہوتا ہے. یہ بہت بڑی، یہ یعنی بہت بڑی فضیلت ہے. چنانچہ سکرات الموت سے جو موت ہوتی ہے، جو عام تمام اموات جو ہوتی ہیں وہ سکرات الموت کے مرحلے سے گزر کے ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کو دکھ رہا ہو نہ دکھ رہا ہو. ایک انسان کو بسا اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت آرام سے جو ہے نیند کی حالت میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا،
لیکن موت کے وقت کی تکلیف اس کے ظاہری حرکت پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حرکت سے آپ اس کی ہونے والی تکلیف کا اندازہ لگا لیں گے، بلکہ تمام حرکات جو ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کی حرکت بھی چھین لی جاتی ہے، تو وہ کتنی بھی تکلیف میں ہوگا وہ اپنی حرکت کے ذریعے اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اور کتنا بھی خوش ہوگا تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو موت کی وقت جو عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑے آرام سے فلاں شخص چلا گیا دنیا سے، امید کرنا چاہیے کہ اللہ کے آرام سے ہی گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ موت جو ہے آسان آئے۔ لیکن سکرات الموت ایک حقیقت ہے، جو موت کے وقت جو ہے تکلیف انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، عام طور پہ تمام لوگوں پہ طاری ہوتی ہے، کچھ پہ زیادہ کچھ پہ کم ہوتی ہے، نیک لوگوں پہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے محسوس، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ عالم ارواح کی تکلیف ہے، وہ چونکہ جسم جو ہے بیکار ہو چکا ہوتا ہے اس وقت موت سے پہلے، تو جسمانی حرکت کے ذریعے اس تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، تو ہم لوگ جو ہیں وہ بس جسم کی حرکت کے بنا پر سوچتے ہیں کہ فلاں شخص تکلیف سے مرا اور فلاں شخص جو ہے بہت آرام سے مرا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون شخص جو ہے تکلیف کے ساتھ مرا اور کون جو ہے وہ آرام سے مرا۔ بس بسا وقت آپ دیکھیں گے کہ شہید جو ہے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ بہت تکلیف میں آپ محسوس کریں گے، لیکن اس کی روح نکلنے میں اس کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہری جو اس کے جسم کی آپ تڑپ دیکھتے ہیں وہ اس کے جسم تک محدود ہے، اور اس کی تکلیف کو بہت زیادہ محسوس نہیں کرتا، وہ ایک بایولوجیکل ریزن ہے کہ جسم سے خون نکلے گا اور دل کی دھڑکن بند ہوگی اور جسم جو ہے فیل ہوتا رہے گا، تو اس میں ایک عجیب قسم کی حرکت وغیرہ پیدا ہوگی، اور اس کو یعنی وقتی طور پہ جسمانی کچھ تکلیف ممکن ہے کہ محسوس ہو، لیکن روح نکلنے میں اس کو بالکل بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور باقی لوگ جو بہت اطمینان سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ سکرات الموت کے فیز سے ہو کے گزرتے ہیں، تو وہ ایک تکلیف دہ فیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ فیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آسان کرے، اور بہت سوں پہ بہت آسان بھی ہوتا ہے، بہت جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان پہ پھر بہت آسان بھی ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو شہید کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سکرات الموت نہیں آتی ہے نا، سکرات الموت کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، روح نکلنے میں اس کے وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہے، بلکہ روح جو ہے لپک کے فرشتے کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو بالکل بھی یہ پروسیس جو ہے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، غالباً جامع ترمذی میں ہے یا صحیح بخاری میں ہے نا، جامع ترمذی میں غالباً ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ میں حوالہ دیکھ لیتا ہوں، جی جامع ترمذی یا سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے یہ روایت، ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للشہید عند اللہ ست خصال، کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے خاصیت ہیں، چھ خصوصی چیز جو ہے شہید کو عطا کی جاتی ہے جو دوسروں کو نہیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا ہیں وہ چھ چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغفر یغفر له فی اول دفعۃ من دمه، کہ خون کا پہلا قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے نا، اس سے پہلے اس کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، یعنی ابھی موت بھی نہیں آئی ہے، ابھی وہ دنیا میں زندہ ہے، ابھی خون کا پہلا قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت ہونی ہے نا، تو وہ زمین پہ نہیں گرنے پاتا، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اب اس کے بعد بھی کسی اور فضیلت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اور فضیلت بھی بیان کی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کو اس کا مقام زندگی میں دکھا دیا جاتا ہے، یعنی ابھی روح نہیں نکلی ہے، موت کے فرشتے اس کے سامنے حاضر ہونے شروع ہوئے ہیں، ابھی وہ اس دنیا میں موجود ہے، اور جنت کے مناظر کا پردہ اس کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا وہ جنت کے مناظر اور اپنے مقامات اور بہترین محل اور بہترین جو ہے وہ عیش و عشرت کی چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو بتا نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے، نہ اس کے پاس ایسی کوئی زبان ہے، یعنی اگر وہ دنیا کی تمام زبانیں بھی جانے تو کیا جنت کے اوصاف بیان کرنے پہ قادر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ زبان وغیرہ کی حرکت اس وقت بند ہو جاتی ہے انسان کی، لیکن اگر ہو بھی تمام زبانوں پہ یکساں جو ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس انسان کو قدرت حاصل ہو، تو بھی وہ جنت کے اوصاف بیان نہیں کر سکتا انسانی زبان، ٹھیک ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے عذاب سے اس کو مکمل حفاظت کر دی جاتی ہے، یعنی قبر میں اس سے کچھ بھی حساب کتاب سوال جواب کچھ نہیں ہوگا، منکر نکیر جو کے آنے کے وقت جو ایک دہشت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے قبر میں، وہ ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑے فزع اکبر جو ہوگا، فزع اکبر جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے غصے و غیظ کے ساتھ ظاہر ہوں گے، تو تمام انبیاء اور تمام لوگ جو ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام پہ خوف اپنے گناہ کے سبب عام طور پہ نہیں، ان کا تو وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی حساسیت اور احساس اتنا زندہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ وہ ان کے اوپر بھی خوف طاری ہوگا، لیکن شہداء پہ اس موقع پہ بھی خوف طاری نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اس سے شہداء انبیاء سے افضل نہیں ہوں گے معاذ اللہ، لیکن چونکہ انبیاء کی ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس موقع پہ بھی انبیاء جو ہے اپنے اندر خوف محسوس کریں گے، ٹھیک ہے۔
شہداء کی ذمہ داری ویسی نہیں ہے جیسی انبیاء کی ہے، اور ان کو ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تو اس موقع پہ ان کے اوپر جو ہے خوف طاری نہیں ہوگا۔ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور جیسے ہی اس کی موت ہوتی ہے تو ایمان کا بہترین لباس جو ہے ایک مثالی شکل میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، اس شخص کی روح کو۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، اور حور العین سے ان کا جو ہے نکاح کر دیا جاتا ہے شہادت کے فوراً بعد۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے شفاعت کا اختیار دیا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کا۔ بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے، اس کے قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار میں سے 70 وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ بھی شہید کی شفاعت سے جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو صرف شہید اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اپنے دور اور قریب کے 70 رشتہ داروں کو اپنی شفاعت کے ذریعے، ان رشتہ داروں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ شہید کی شفاعت کو اختیار دیا جائے گا، اور وہ یہ رشتہ دار اس شہید کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ مقام ہے شہداء کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ہرگز خیال نہ کرنا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور رزق وغیرہ رزق دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بھی جو ہے شہادت کی فضیلت میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئیں۔ ایک اور نصیحت کا پوائنٹ اس اسٹوری سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس واقعے کی خبر نہیں تھی کہ بے معونہ کا واقعہ پیش آ جائے گا، اور ان حضرات کے ساتھ جو ہے اتنی دردناک ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے وغیرہ، یہ سارے واقعات کا علم آپ کو پہلے سے نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ بھی اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی ہے قرآن کے اندر، اور حکم دیا ہے کہ نبی آپ ایسی باتیں کہیں، یہ بات کہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفس کے اوپر نفع اور نقصان کا بھی پورا اختیار نہیں رکھتا، ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو اپنے لیے تمام قسم کے خیر کو جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف جو ہے، کسی بھی قسم کی ناپسندیدہ چیز مجھے نہیں پہنچ سکتی تھی اگر میں غیب کو جانتا ہوتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور بے شک میں تو ایک نذیر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، وہ بشیر، اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید دلانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اس بات کی نفی کروائی ہے، نگیٹ کروائی ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے تمام قسم کے، تمام اقسام کے خیر کو جو ہے جمع کر لیتا۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ضمناً ایک بات آتی ہے تو اس کو ذرا بیان کر دوں کہ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے اس بات کو، مسئلے کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ بہت سارے کنفیوژنز دور ہو جائیں گے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک غیب نسبتی اور ایک غیب مطلق۔ یاد رہے گا نا؟ نہیں یاد رہے تو بھی اس کو انگلش میں یاد رکھ لیجیے۔ غیب نسبتی کہتے ہیں ریلیٹو انسین، ریلیٹو انسین، ٹھیک ہے، اور غیب مطلق کو کہتے ہیں ایبسولوٹ انسین، ٹھیک ہے۔ جہاں تک غیب نسبتی کا تعلق ہے تو انبیاء علیہم السلام کو، تمام پیغمبروں کو غیب نسبتی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیب نسبتی کیا ہے؟ غیب نسبتی یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو امت نہیں جانتی ہے، جن کو باقی لوگ نہیں جانتے، لیکن انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو ریسیو کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں، مشاہدات وہ کرتے ہیں دنیا کے اندر جو، اور عالم ملکوت کا مشاہدات کرتے ہیں، جنت و جہنم کو دیکھتے ہیں، ملائکہ اور فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوسری نورانی مخلوقات سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو بہت سی ایسی غیبی چیزیں ہوتی ہیں جو امت کی نسبت سے تو غیب ہیں، امت کو معلوم نہیں ہے وہ چیزیں، اور پیغمبروں کو معلوم ہوتی ہے، تو اس کو غیب نسبتی کہتے ہیں۔ تو غیب نسبتی کا علم انبیاء علیہم السلام کو ہوتا ہے، تمام انبیاء کو ہوتا ہے، یعنی ایک نبی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو غیب نسبتی کا علم نہ ہو، یعنی اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ، یعنی وہ اپنے علم میں اپنی قوم سے الگ ہوتا ہے،
اپنی قوم سے بہت منفرد، بہت بلند ہوتا ہے، بلکہ قوم ہی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یعنی ملائکہ اور فرشتوں سے سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے انبیاء کو فرشتوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ نسبتی یعنی امت کے نسبت سے، امت کے کانٹیکسٹ سے، امت سے ریلیٹیولی سپیکنگ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا ہے، جس کو غیب نسبتی کہتے ہیں۔ اب جنت و جہنم انہوں نے دیکھی ہوتی ہے، ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی خد خال کو جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ تک کا سفر کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس تعلق، اور اس طرح کی کروڑوں چیزیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انبیاء کو معلوم ہوتی ہے، امتیوں کو اور دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، ان کو کہتے ہیں غیب نسبتی۔ تو نسبتی غیب کا علم جو ہے انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا غیب ہوتا ہے غیب مطلق، جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جب یہ کہیں گے ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہم غیب مطلق کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق ایبسولوٹ انسین کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم غیب نسبتی کا انکار نہیں کر رہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کوئی نبی ہو جائیں اور ان کو غیب نسبتی کا علم نہ ہو، ہے نا۔ تو غیب نسبتی کے علوم کے منکشف ہونے کے نتیجے میں ہی تو وہ نبی بنتے ہیں، یعنی وہ پہلی سیڑھی ہے، یعنی وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے پیغمبروں پہ، تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان کے اوپر غیب کے بہت سارے علوم جو ہیں کھلتے ہیں، جو باقیوں پر نہیں کھلتے ہیں، تبھی تو وہ غیب نسبتی کے عالم بنتے ہیں اور پھر وہ نبی بنتے ہیں، ہے نا۔ تو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ غیب نسبتی تو آپ کو ہے، لیکن آپ کو غیب مطلق نہیں ہے، اور غیب مطلق کسی کو بھی نہیں ہے، صرف آپ ہی کو نہیں، پوری کائنات میں کسی کو علم نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ آسمان و زمین میں غیب جو ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی، تو وہاں پہ غیب سے مراد غیب مطلق ہے۔ اور کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پہ کسی اور کو غیب کی اطلاع، غیب کا اظہار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، الا من ارتضی من الرسول، سوائے ان رسولوں کے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یعنی جن رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان پہ اپنے غیب کے بعض علوم کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب نسبتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیب نسبتی کا علم ہوتا ہے پیغمبروں کو، رسولوں کو، لیکن غیب مطلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور غیب مطلق جو ہے بہت زیادہ ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پیغمبروں کے علوم غیب کے تعلق سے چھوٹی سی بحث میں نے بیان کر دی، تاکہ جو ہے کسی قسم کا تردد اور کنفیوژن نہ ہو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں عالم الغیب نہیں تھے، تو ہم مطلق آپ کے غیب نسبتی کے علم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مطلق غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، یعنی ایبسولوٹ انسین کا علم آپ کو نہیں تھا۔ تو جی، اب انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، 1 منٹ میں اور دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ رہتا ہے کہ ہاں، میں نے بتایا تھا کہ یہ 70 صحابہ جب شہید ہوتے ہیں بئر معونہ پہ، تو ان میں سے ایک صحابی جو ہیں وہ قیدی بنائے جاتے ہیں، باقی سب جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان قیدی بنائے ہوئے صحابی کا نام تھا عمرو بن امیہ زمری، عمرو بن امیہ زمری۔ نام یاد نہیں رہے تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی یہ نام یاد نہیں تھا، آج ہی میں نے پڑھا۔ تو عمرو بن امیہ زمری یہ جو تھے ان کو قید کر لیا تھا۔ جب ان کو قید کر لیا تھا تو جو قبیلے کا سردار تھا عامر بن طفیل، اس نے ایک نظر مانی ہوئی تھی، اس نے ایک منت مانی تھی کہ میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ کسی پاسٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے ایک منت مانی ہوئی تھی اپنے مشرکانہ عقیدے کے تحت کہ میں غلام آزاد کروں گا جب بھی موقع ہوگا۔ تو جب یہ غلام بن کے اس کے پاس لائے گئے تو اس نے جو ہے وہ ان کو آزاد کر دیا اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ وہاں سے نکلے اور مدینے کی راہ میں چلنے لگے۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، نوٹ کیجیے گا ذرا۔ مدینے کی طرف جاتے ہیں تو مدینے سے 2 بنو عامر کے ہی شخص کو لوٹتا ہوا پاتے ہیں، بنو عامر کے 2 شخص کو لوٹتا ہوا پاتے ہیں۔ یہ بنو عامر وہی قبیلہ ہے جو اس سازش میں ساتھ تھا، ہے نا، اور بنو سلیم کے ساتھ مل کے جو 70 صحابی کو شہید کیا تھا۔ تو بنو عامر کے 2 آدمی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں شامل رہے ہوں گے اس قتل میں، ٹھیک ہے۔ اور 69 صحابی جو شہید ہوئے ہیں، ان کے انتقام کا جذبہ ان کے اوپر جو ہے حاوی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بالکل جائز انتقام ہوتا،
کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی پلاننگ اور جن کی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے صحابہ کا ایک بہت بڑا دستہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو انہوں نے عامر بن امیہ زمری نے ان لوگوں سے بات کی اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے ہو، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم بنو عامر سے ہیں۔ تو یہ وہیں رکے رہے، جب یہ حضرات یہ دونوں لوگ سو گئے، بنو عامر کے دونوں شخص جو ہیں سو گئے نیند سے، تو یہ اٹھے اور انہوں نے ان دو شخصوں کو قتل کر دیا۔ عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نے ان دو شخصوں کو قتل کر دیا، بنو عامر کے، قتل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، مدینے پہنچے تو سارا واقعہ بیان کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بنو عامر کے جو دو لوگ جن کو تم نے قتل کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے امان دے رکھا تھا، ہے نا، میں نے ان سے عہد کر لیا تھا، کیونکہ یہ دو جو ہیں ڈر کے میرے پاس آئے تھے اور امان مانگ لیا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو ان کی قوم نے کیا ہے غلط کیا ہے، اور یہ مدینے میں کسی تجارتی کام سے آئے تھے، تو ان کو میں نے امان دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور تم نے انہی کو قتل کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب بہت آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے دو شخصوں کے قتل کو جسٹیفائی کر سکتے تھے اپنے 70 صحابی کے شہادت کے عوض میں۔ بہت بہترین موقع تھا، سارے قرینے اور سارے ماحول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے، تمام عرب کے تمام قبائل جو ہیں اس بات پہ اتفاق کرتے کہ واقعی محمد نے انصاف کا کام کیا ہے کہ ان کے 70 صحابی شہید ہوئے، 69 صحابی شہید ہوئے، تو انہوں نے بدلے میں بنو عامر کے دو شخصوں کو قتل ہی کر دیا، تو کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کے امام تھے، جس تعلیم کی آپ کے داعی تھے، اس تعلیم کے تحت وفا کے خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دیا تھا، اب اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کی غلطی کے سبب جو ہے یہ دو شخص قتل ہو گئے۔ اچھا، ان کی بھی نیت بری نہیں تھی، انہوں نے بھی بالکل خالص اسلامی اخوت اور اسلامی حمیت کے جذبے کے تحت ان دونوں کو قتل کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے رکھی تھی ان دو شخصوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے پورا کا پورا جو دو شخص کا، دو مسلمان کا دیت ہوتا ہے، خون بہا ہوتا ہے دو مسلمان کا، ہے نا، 100 اونٹ خطا سے جو قتل ہو جائے، تو 100 اونٹ جو ابھی کے وقت تقریباً 3 کروڑ یا 4 کروڑ روپے بنتے ہیں، دو لوگوں پہ 6 یا 7 کروڑ کے آس پاس بنیں گے، وہ اتنا پیسہ بنو عامر تک پہنچوایا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ بنو عامر کے پاس اتنی بڑی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجوا رہے ہیں، جبکہ یہ وہی بنو عامر ہیں جنہوں نے 70 صحابی کو شہید کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے خون کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا صحابہ کا بدلہ نہیں لیں گے، آگے آپ اسٹوری میں دیکھیں گے، لیکن اصولوں کے تحت لیں گے۔ چونکہ ان دو شخصوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، تو ان دو شخصوں کے کا اگر قتل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ریاست کے امیر کی ذمہ داری ہے کہ اس عہد کی پاسداری نہیں ہوئی اور خطا سے قتل ہو گیا، تو اس خطا کے جرمانے کے طور پہ اتنی بڑی رقم جو ہے اپنے دشمنوں تک پہنچوائی، اور یہ وہ دشمن ہیں جنہوں نے 70 صحابی کو شہید کیا ہے۔ دونوں باتیں پیرللی سمجھنی کی، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے بدلہ لینے میں چاق و چوبند ہیں، ان بنو عامر کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف سخت اقدامات لیں گے اور اصولی طور پہ ان سے جنگ کریں گے، ہے نا، ان کو شکست دیں گے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خطا سے ہوئے اس قتل کو جسٹیفائی نہیں کیا آپ نے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، عہد کی پاسداری اور عہد کا دھیان رکھنا اور عہد کو پورا پورا کرنا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس موقع پہ بنو عامر تک آپ نے باضابطہ پہنچوائے 200 اونٹ، جو بہت بڑی رقم ہے اس زمانے کے حساب سے، ابھی کے حساب سے بھی۔ چنانچہ جو ہے یہ اسلام میں جو امانت کی اہمیت ہے اور عہد کی اہمیت ہے اور وعدے کی اہمیت ہے، اس کی سب سے بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ پھر میں اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ بہت سے لوگ دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ صرف اس پہلو کو واضح کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے قاتلوں 70 صحابی کے قاتلوں کو بھی 200 اونٹ عطا کیے، صرف یہ پہلو عفو و درگزر کا پہلو اگر دکھایا جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے واقعے کی صحیح عکاسی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سننے والوں کو کان کو بھلے بھا جائے، لیکن یہ پورے واقعے کی صحیح عکاسی نہیں کرے گا، بلکہ صحیح عکاسی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے معاملے میں بہت حساس تھے، بہت ذمہ دار تھے، اور اپنے رعایا کے خون کو بیجا نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں کے بھی پابند تھے، اور ان تعلیمات کے پابند تھے جن کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے تھے۔ لہٰذا جن کے ساتھ عہد ہو چکا تھا، ان کا خون بہا جو ہے، ان کو کمپنسیٹری منی دی گئی، اگرچہ وہ دشمن قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تھے کچھ، یعنی یہ پوری ڈیٹیل سے بیر معونہ کی عامر بن طفیل جو اس پورے واقعے کا وہ ہے
ڈیزائنر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی تھی، اللہم اکفنی عامرن، اللہ تعالیٰ عامر کو میری طرف سے تو کافی ہو جائے، یعنی عامر کو دیکھ لے یا مجھے عامر سے بے فکر کر دے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ ہی دن بعد جو ہے عامر بن طفیل کو ایسی زبردست بیماری ہوئی کہ پورے جسم میں جو ہے بہت بڑے بڑے زخم ہو گئے، اور اتنے بڑے زخم ہو گئے کہ جو ہے وہ اس کے قوم والوں نے اس شخص کو، عامر بن طفیل جو سردار تھا، جو بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں اتنے ہزار گھوڑوں سے اور اتنے ہزار اونٹوں سے آپ سے اور غطفان کے 1,000 گھوڑوں سے آپ سے جنگ کروں گا، یہ ساری باتیں کہنے والا شخص جو ہے وہ ایک کمرے میں محصور ہو کے رہ گیا، اور اس کی قوم والے اس کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اس کی بیماری پھیلنے والی تھی، اور اس کی موت بھی ہو گئی اسی حالت میں، وہ اپنے گھوڑے پہ بھی چڑھنے کے لائق نہیں بچا، اور معاملہ یہ ہوا کہ آخر عمر میں جو ہے وہ اس کی عقل بھی جو ہے وہ معوف ہو گئی، تو ہر وقت جو ہے عجیب عجیب چیزیں بڑبڑاتا رہتا تھا، تو لوگوں نے اس کو باہر لے جا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں بند کر دیا، اور اس کے سارے دروازے بند کر دی تاکہ یہ باہر نہ آ سکے، اس کی بیماری نہ پھیل سکے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت جو ہے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں۔ چنانچہ یہ تھا بئر معونہ کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ہم نے وقت بھی تھوڑا زیادہ لے لیا آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ ہمارا اس ٹاپک پہ لاسٹ لیکچر ہوگا، یعنی سگنیفیکنٹ انسیڈنٹس آفٹر احد کے عنوان سے جو ہم ٹاپکس کور کر رہے ہیں، اس میں یہ لاسٹ لیکچر ہوگا جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پڑھیں گے، اور زید بن ثابت کی ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جب ان کا نکاح ام سلمہ سے ہوگا تو کچھ حکمت کے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، آپ لوگ خود بھی جڑیں اس سے اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی جوڑیں۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔